रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज हमने अपने प्रोग्राम के चौथे सीज़न का आगाज़ किया है और खुदा के फजल से हम अब तक 771 एक साथ मुकम्मल कर चुके हैं। अजीज़ों, पिछले 3 साल में हमने बाइबल मुक़द्दस की बहुत सी कुतब का मुताला किया। अहद जदीद में से हमने मती की इंजील से कुलसियों के ख़त तक मुताला किया और अहद कदीम में से हमने पैदाइश से गज़ल गज़लात तक मुताला मुकम्मल किया और पिछली किस्त में हमने कुलसियों के ख़त का मुताला मुकम्मल किया था। ये पौलुस रसूल के उन खतूत में से एक है जिसमें मसीह की फजीलत और उसके मुनफरिद होने की बात है। मसीह की शख्सियत की फजीलत, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। और कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, हमको उसमें मुखलसी यानी कसूरों की माफ़ी हासिल है। मसीह के मुकाम की बात है क्योंकि वो कलीसिया का सर है। आज हम पुराने अहद नामे के एक नए हिस्से पर पहुंच चुके हैं और ये नबूवती कुतब का हिस्सा है। नबूवती कुतब यसाया की किताब से शुरू होती हैं और अजीज़ों, इसमें मसीह की शख्सियत, मसीह के काम और उसकी सल्तनत का जिक्र है और इसमें मसीह का बयान है कि वही खुदा और अब्दियत का बाप है। मसीह ही वो बर्रा है जो हमारी खातिर कुर्बान हुआ। जैसे एक भेड़ अपने कुर्बान करने वालों के सामने खामोश रहती है, फिर मुस्तकबिल में मसीह की बादशाहत का जिक्र है। खुदावन ने गुज़िश्ता सालों में हमारी मदद की कि हम बाइबल मुक़द्दस में से भरपूर तौर पर सीख सकें और हमें उम्मीद है कि हमारी दुआ है कि पिछले तमाम मुताले से आप खुदा और उसके कलाम के करीब से करीब तर हुए हैं और खूब बरकत पाई है। ये कलाम आपके दिलों पर असर करेगा क्योंकि ये जिंदा और मुतहरिक है। ये दो धारी तेज तलवार है और मुझे खुशी है कि आज हम एक नए सीजन का आगाज करके बाइबल मुकद्दस की शानदार कुतब में से एक नई किताब का मुताला करेंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। आप हमारे नए सीजन की सजावट के बारे में क्या कहेंगे? बहुत खूब, खुदा को जलाल मिले। आमीन आमीन। और आज के इस खूबसूरत माहौल में मैं सब मेहमानों को भी खुशामदीद कहूँगा। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ कि इस मुताले में गुजारा हुआ वक्त आपके लिए बहुत सा फल लाए। अजीज नाजरीन, हम एक वक्फा लेंगे और इसके बाद अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। खुशामदीद भाई बहुत यूसुफ। शुक्रिया। भाई यूसुफ, यसाया की किताब का मुताला करने से हम पुराने अहदनामे के एक नए हिस्से का आगाज करेंगे जो नबूती कुतब का एक हिस्सा है। मैं आपसे पुराने अहदनामे की कुतब की तकसीम के बारे में जानना चाहूंगा और ये भी कि इन हिस्सों में नबूती कुतब की क्या जगह है। जी, लूका की अंजील में मसीह ने पुराने अहदनामे की तकसीम को बयान किया। उसने कहा, जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूरों में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। और ये लूका के 24वें बाब में लिखा है। आप पुराने अहदनामे को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। किसी ने इसे ते नून काफ कहा, ते से तौरेत, नून संग न्यू एम के से कितवीन। और पुराने अहदनामे में खमसाए मूसा पर न्यू यानी कि नबूवतें और उसके बाद कतवीन यानी कि मैं कहूँगा शायराना कुतब मौजूद हैं। यानी पहले खमसाए मूसा, फिर न्यूम और इसके बाद कतयूम यानी कि शायराना कुतब। और हम इसको मज़ीद आसान करते हैं। हम कहते हैं कि पुराना अहदनामा 3 हिस्सों पर तकसीम शुदा है। माजी की खबर, हाल के तजुर्बात और मुस्तकबिल की ख्वाहिशात। और माजी के मुतल्लिक 17 तारीखी कुतब हैं और मुस्तकबिल के मुतल्लिक 17 नबूती कुतब हैं। हाल और इसके तजर्बात के मुतल्लिक 5 शायराना कुतब हैं, यानी 17, 17 और 5। पुराने अहदनामे की 39 किताबें हैं और यानी कि माजी की खबर के मुतल्लिक
5 बड़ी किताबें हैं और फिर बाकी 12 किताबें हैं। मतलब 12 और 5 17। और 5 किताबें जिन्हें खमसा मूसा कहते हैं, उन कुतब में इब्तिदा से लेकर 2000 सालों की तमाम बातें मौजूद हैं, और जब तक लोग वादे की सरजमीन में दाखिल ना हुए। और फिर 12 तारीखी कुतब हैं जो यशवा की किताब से शुरू होकर आस्तर की किताब पर ख़त्म होती हैं। और इस किस्त में हम नबूती किताबों के मुतल्लिक बात करेंगे। और इनमें 5 बड़े अंबिया की कुतब हैं, यसाया, यर्मिया, नोहा, हिस्कियल और दानियल। और फिर 12 छोटे अंबिया की कुतब शामिल हैं। और 5 शायराना कुतब में अयूब, ज़बूर, इमसाल, वाइज और गज़लो गज़लात की किताबें शामिल हैं। और मैं कहूँगा कि इसमें पुराने अहदनामे की तकसीम शामिल है, जैसे माजी, हाल और मुस्तकबिल। 17 नबूती कुतब में से पहली 5 किताबें बड़े अंबिया की कुतब कहलाती हैं, जबकि बाकी 12 किताबें छोटे अंबिया की कुतब कहलाती हैं। क्या हम छोटे और बड़े अंबिया की कुतब को उनकी नबूवत के मुकाम या रुतबे की वजह से कहते हैं? क्या कहेंगे? दरअसल हम किसी किताब में फ़र्क नहीं करते, और लिखा है कि हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है। हम उनके अबवाब की बुनियाद पर उनको छोटा या बड़ा कहते हैं। मसलन यसाया की किताब नबूवत की किताब में 66 अबवाब हैं, और ये ज़बूर की किताब के बाद बाइबल मुक़द्दस में दूसरी बड़ी किताब है, जबकि उबैदिया की किताब नबूती किताबों में से सबसे छोटी है, क्योंकि उबैदिया की किताब का सिर्फ एक ही बाब है। ये छोटी किताब है, लेकिन बड़े अंबिया यानी जिनकी नबूवत की तहरीर लंबी है, लेकिन छोटे अंबिया जिनकी मैं कहूँगा कि नबूवत की तहरीर छोटी है। हम यसाया की किताब का मुताला शुरू कर रहे हैं, तो नबी और नबूवत के अल्फाज बार बार इस्तेमाल होंगे। लिहाजा जी, मैं चाहूंगा कि आप नबी और नबूवत के मानी बताएं। क्या किसी को भी नबी और किसी के भी अल्फाज को नबूवत कह सकते हैं? देखें भाई, दरअसल नबी वो है जिसके मुंह से खुदा का कलाम निकलता है, और वो खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाता है। वो शख्स नबी कहलाता है, और खुदा भी उसे आम लोगों से 2 बातों में नुमाया कर देता है, और वो अनदेखे मुस्तकबिल और दिलों की बातों को जानना है जो हर इंसान जाहिर नहीं करता। सो नबी वो होता है जो वो बातें करता है जो लोग नहीं करते। और मैं ये कहूँगा कि अंबिया में ये 2 खसूसियात पाई जाती हैं कि वो बोलकर लोगों के दिलों की बातों को बयान करते हैं, और हमें बोलकर मुस्तकबिल के मुतल्लिक बताते हैं, जिनमें दीनदार मुबारक होगा मगर शरीर की अदालत होगी। हम ये मुताला इसलिए करते हैं कि बाइबल मुकद्दस की बातों को समझें और समझा सकें। लिखा है, जो मैं कहता हूँ उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा। लिहाजा नबूवतों को समझने की कुंजी क्या है? नबूवती कुतब और नबूवतें पुराने अहदनामे के बड़े हिस्से को जाहिर करती हैं। हम जानते हैं कि बहुत से ईमानदार नबूवती कुतब को नहीं पढ़ते। कुछ ईमानदार नबूवती कुतब को पढ़ते हैं, पर उनको कदीम लोगों और कलीसिया के दरमियान फ़र्क मालूम नहीं होता, यानी वो नबूवत की अहमियत से वाकिफ नहीं। सो हम कौन सी कुंजी हासिल करें ताकि इन नबूवती हिस्सों को समझ सकें? देखें, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से लोग नबूवती किताबें नहीं पढ़ते, और ये उनका नुकसान है। पतरस ने कहा, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। और इसका मुताला ना करना ईमानदार के नुकसान की बात है, क्योंकि मैं कहूँगा कि वो खुदा के कीमती कलाम के इस शानदार हिस्से का मुताला नहीं कर पाते, जो सच में अफसोसनाक है। चले आए हम इसको आसान बनाते हैं, क्योंकि यसाया की किताब नबूवती कुतब में से सबसे अजीम है, और इस नबूवती कलाम का मरकजी मौजू मसीह है। और मैं कहूँगा कि इसमें मसीह की बात 2 पहलुओं से हुई है, और इसमें मसीह के दुख और मसीह के जलाल का वाज़े जिक्र उसके हुआ जलाल का है। जिक्र है। और पतरस ने अपने पहले खत के पहले बाब में कहा, उन्होंने उस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और किस वक्त की तरफ इशारा करता है, एक चीज। और दूसरी बात के पुराने अहदनामे में कलीसिया का जिक्र कहीं नहीं मिलता।
اور لوگ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں کلیسیا موجود ہے تو پھر پرانے عہد نامے میں بھی ہوگی۔ تو ان کا یہ خیال افسیوں کے 3 باب کے مکاشفہ سے تضاد ظاہر کرتا ہے۔ کلیسیا ایمانداروں کی جماعت ہے، اس کا تعلق مسیح سے ہے، وہ خدا کی کلیسیا ہے، بالکل، کوئی یعنی عمارت کہ نہیں۔ کلیسیا سے مراد عمارت نہیں بلکہ ایماندار ہیں، ایمانداروں کی جماعت جو پینتیکوست پر موجود تھی۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آدم، ہابل اور ابراہام کے ایام سے موجود ہے۔ مسیح کا بدن، حقیقی ایماندار، مطلب کہ وہ ایماندار جو آج کے دور میں موجود ہیں اور کلیسیا کا حصہ ہیں۔ مسیح کا وہ بھید جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں اور روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں کلیسیا، یا میں کہوں گا کہ ایمانداروں کی جماعت موجود نہ تھی جو مسیح پر ایمان لائے اور روح القدس ان میں بسے۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ دوسری چیز، نبوت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات بڑی اچھے طریقے سے سمجھنی ہوگی کہ نبوتوں میں تاریخی فاصلہ موجود ہے۔ یسایہ 61ویں باب میں مشہور نبوت ہے۔ جب مسیح نے عبادت خانہ میں اس کو پڑھا تو آیت کے درمیان سے مسیح نے شروع کیا، آخر کیوں؟ کیونکہ اس کا دوسرا حصہ اب تک مکمل نہیں ہوا۔ ہمیں اس آیت کے بارے میں بتائیے۔ یسایہ 61 میں لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اسی لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری دوں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، پھر کہا، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ اور آگے لکھا ہے کہ انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ یہ اس نے نہیں پڑھا کیونکہ اب تک یہ پورا نہیں ہوا تھا، اور مسیح کی دوسری آمد پر یہ نوشتہ پورا ہوگا، اور ہم اس کو ایک تاریخی فاصلہ کہتے ہیں جو 2 واقعات کے بیچ ہے۔ اور میں کہوں گا کسی نے اس کو مرہب شیشے سے دیکھنے جیسا کہا، اور وہ 2 پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھ سکتا ہے لیکن ان کے درمیان کی وادی نہیں دیکھ سکتا جس نے انہیں الگ کیا ہے۔ اور نبیوں نے مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کو دیکھا، اور اس کے بیچ کلیسیا کے 2000 سال ہیں اور نبیوں نے اس کا یہاں پر ذکر نہیں کیا، مگر میں کہوں گا کہ ہم اس کو اس مطالعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جی، اور آخری بات ہے کہ نبوت اور نوشتے کو ایک ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبوت کی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ میں کہوں گا کہ لکھا ہے کہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ دیکھیں، کلام ایک ہے اور ہمیں اس کلام کو سمجھنے کے لیے تمام نبیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ نبوت صرف مستقبل کے آنے والے واقعات کا بیان نہیں ہے، بلکہ اس میں خدا کے ابدی مقصد کا بیان ہوتا ہے۔ جب اسرائیل اور یہودا میں کاہنوں اور حاکموں کا نظام ناکام ہوا تو خدا نے نبیوں کے ذریعے اپنے لوگوں سے بات کی۔ ان لوگوں کو روحانی معاملات کی بصیرت حاصل تھے۔ خدا نے ان نبیوں کو بھیجا کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو توبہ کی طرف لائیں۔ ان کی ذمہ داری تھی لوگوں کے سامنے مسیح کی آمد کے دن پر اس کے جلال اور ان کو ملنے والی برکات کا ذکر کریں، اور ان کو گناہ سے راست بازی کی راہ پر لانے کی راہ کو ہموار کریں، تاکہ بت پرستی چھوڑ کر زندہ خدا کے پاس آئیں، جس نے ان کی بھلائی کے لیے ساری تاریخ میں اپنی قدرت کو شاندار طور پر ظاہر کیا۔ بھائی یوسف، ہم نے رپورٹ میں دیکھا کہ کاہنوں اور بادشاہوں کے نظام کی ناکامی کے بعد نبوت کی خدمت آئی تاکہ خدا اپنے لوگوں سے بات کر سکے۔ حکمران اور کاہن کیوں ناکام ہوئے؟ کیا یہ ان کی ناکامی تھی یا لوگوں کی ناکامی تھی؟ لوگوں کے سپرد جو بھی نظام تھا وہ ناکام تھا۔ بادشاہ ایک مخصوص خاندان سے اور کاہن بھی ہارون کے خاندان سے تھا، پر میں یہاں پر کہوں گا کہ خدا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اسی لیے جب بادشاہ اور کاہنوں کا بنایا سارا نظام ناکام ہو گیا تو خدا نے نبیوں پر اپنا فضل کیا۔ انہوں نے یہ خدمت میراث میں حاصل نہیں کی، بلکہ خداوند نے ان پر اپنا فضل کیا اور اپنی آواز اپنے لوگوں تک پہنچائی۔
دیکھیں، اگر سب کچھ یہاں ٹھیک ہوتا تو بادشاہ خدا کے فرما بردار ہوتے اور خدا کی ہدایت پر چلتے اور کاہن لوگوں کو خداوند کی طرف مائل کرتے، اور اگر بادشاہ خدا کو ظاہر کرتے اور سب کاہن لوگوں کو خدا کے سامنے ظاہر کرتے تو نبوت کی ضرورت پیش نہ آتی، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جب یہ دونوں نظام ناکام ہوئے تو نبوت کی ضرورت پیش آئی۔ حکمرانوں اور کاہنوں کی ناکامی کے بعد ہی نبی آئے۔ اس کتاب کا مصنف یسایہ نبی ہے، لیکن کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب ایک یسایہ نے نہیں لکھی، بلکہ پہلے باب سے 35ویں باب تک اور پھر 36 سے 39ویں باب تک دوسرے یسایہ نامی شخص نے لکھی، اور پھر 40ویں باب سے آخر تک تیسرے شخص نے لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 یسایہ نامی لوگوں نے لکھی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ پہلے باب سے 35ویں باب تک افسوس کی باتیں موجود ہیں، اس نے جارحانہ انداز میں بات کی، پھر 36 سے 39ویں باب تک تاریخ کی بات ہوئی جو بالکل مختلف ہے، اور 40ویں سے 67ویں باب میں تسلی اور برکات کا ذکر ہے۔ ان کے مطابق ایک ہی شخص 3 مختلف حصوں کو نہیں لکھ سکتا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دراصل یہ بات عجیب نہیں، اس نے 2 مختلف انداز سے بات کی، کیونکہ نئے عہد نامے میں یوحنا کی انجیل میں اچھی اور میٹھی باتیں موجود ہیں۔ یوحنا محبت کا رسول ہے، اور اسی نے مکاشفہ کی کتاب تحریر کی جس میں آخرت اور عدالت کا بیان ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدکار بادشاہ منسی نے یسایہ نبی کو آرے سے قتل کیا، اور اگر اس نے یسایہ کے 2 حصے کیے تو یہ ضرور ہے کہ اس نے اس کی کتاب کے 2 یا پھر 3 سے زیادہ حصے کیے ہوں گے، پر اس کو سمجھنے کی کنجی کہ اس کا مصنف صرف ایک شخص ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل کا قدوس کے الفاظ یسایہ کی کتاب میں 28 مرتبہ آئے ہیں، پہلے حصے میں 14 مرتبہ اور دوسرے حصے میں بھی 14 مرتبہ، جبکہ میں کہوں گا کہ پرانے عہد نامے کے باقی حصے میں یہ الفاظ محض 7 مرتبہ استعمال ہوا۔ اسرائیل کا قدوس کے الفاظ پہلے اور دوسرے حصے میں برابر استعمال ہوئے، مطلب کہ اسرائیل کے قدوس کے الفاظ کو کافی جگہ پر استعمال کیا گیا۔ مجھے یاد ہے جب حبشی خواجہ نے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھا تو بائبل مقدس میں یسایہ نبی لکھا ہے۔ بائبل میں پہلا، دوسرا یا تیسرا نہیں لکھا جی، کیونکہ وہ ایک ہی ہے۔ صحیح۔ چلیے مہمانوں سے اب ان کا سوال جانتے ہیں۔ جب ہم بڑے انبیاء کی کتب کا مطالعہ کریں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں یہی پیغام ہے، یعنی لوگوں کی تنزلی پر ملامت اور آنے والی قید کا بیان ہے۔ ہمیں تاریخ کے مطابق انبیاء کی ترتیب بتائیں، یہ سب ایک ہی دور میں آئے یا مختلف ادوار یا ایام میں؟ بھائی یوسف، بڑے انبیاء کی کتابوں کے لکھے جانے کے وقت کا بیان کریں، خاص کر یسایہ نبی کی کتاب کا۔ دیکھیں، یسایہ کی کتاب باقی انبیاء سے پہلے لکھی گئی۔ اس نے اسوریوں کی اسیری کی پیشن گوئی کی، اور یسایہ نبی کی خدمت کے دوران ہی 10 قبیلے اسوریوں کی اسیری کے شکار ہوئے، پر بابل کی اسیری اس کے دوران نہیں ہوئی۔ اور میں کہوں گا کہ یسایہ نبی اس سے تقریباً 100 سال پہلے موجود تھا، جبکہ یرمیہ نبی کے دور میں بابلی اسیری کا واقعہ ہوا۔ بابلی اسیری کے پہلے دور میں دانیل اسیر ہوا، اور ان اسیروں میں کہوں گا کہ حزقیل بھی شامل تھا۔ یسایہ نبی بابلی اسیری تک زندہ نہیں تھا، اور اسی لیے وہ سب سے پہلا ہے۔ پھر یرمیہ نبی اور اس کے دور میں بابلی اسیری ہوئی، اور اس نے سالوں تک لوگوں کو تنبیہ اور پیشن گوئی کی۔ وہ بابل نہیں گیا، بلکہ اس ملک میں رہ کر لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ وہ اس کو مصر میں لے گئے، اور اس نے وہاں پر ہی اپنی موت پائی۔ اور پھر دانیل ہے، وہ بابل کی اسیری کے پہلے دور میں اسیر ہوا، اور وہ بہت سالوں تک زندہ رہا، اور اس کی نبوت میں بہت سالوں کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد حزقیل بھی بابل میں اسیر بنا۔ 3 نبی بابل کی اسیری کے وقت موجود تھے۔ ان کی ترتیب ہے یرمیہ، دانیل اور حزقیل، جبکہ یسایہ ان سے پہلے ہے، کیونکہ وہ بابلی اسیری کے وقت نہیں تھا، پر اسوریوں کی اسیری کے وقت وہ موجود تھا۔ یسایہ نبی کے بارے میں مزید بتائیے، وہ کس کا بیٹا تھا؟ اور ہمیں مزید بتائیے کہ اس کے دور میں کون کون سے بادشاہ موجود تھے۔ جی، یسایہ کو یسایہ بن آموس لکھا ہے،
میں کہوں گا کہ کچھ لوگ اسے اموس سے ملاتے ہیں پر اس کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں۔ دراصل وہ شہر کے اشرافیہ میں سے تھا اور وہ اپنے لوگوں کے بیچ مہذب تھا، اس لیے اس کی تحریر میں بھرپور اور کثرت بھری ہے۔ وہ فلسفی اور شاعرانہ تھا اور اس کتاب کے کئی حصوں میں اس کا استعمال ہوا ہے، اور یہ پرانے عہد نامے کی سب سے بہترین کتب میں سے ایک کتاب ہے۔ اور ان ایام میں 4 بادشاہ تھے، عزایہ، یوتام، آخز اور آخر میں حزقیہ، اور کہا جاتا ہے کہ حزقیہ کے بیٹے منسی نے یسایہ نبی کو آرے کے ساتھ قتل کیا تھا۔ منسی اس کا قاتل تھا۔ بھائی یوسف، یسایہ نبی کی کتاب کے عنوان کے متعلق ہمیں مزید بتائیے، اور یسایہ نبی کی کتاب کا مرکزی عنوان کیا ہے؟ یسایہ کے معنی ہیں خدا کی نجات، سو اس میں خدا کی نجات کی بات ہوئی۔ کیسی نجات؟ بنی اسرائیل کی روحانی اور اخلاقی حالت بہت پست تھی، اور اسرائیل سے مراد یہ ہے 2 اور 10 قبیلے، اور میں کہوں گا کہ وہ ساری قوم بھٹک چکی تھی۔ اس کا ذکر پہلے باب میں واضح طور پر ملتا ہے، پر اس کتاب کے آخر میں اس قوم کا جلال ظاہر ہے، جیسے کہ اس کتاب میں یسایہ نبی نے بتایا کہ مسیح ایک کنواری سے پیدا ہوگا، اور پھر یسایہ کے 53 باب میں واضح لکھا ہے کہ مسیح کی موت کیسے ہوگی، اور مستقبل میں اس قوم کے جلال کی بات موجود ہے۔ اور اس کتاب کا مرکزی موضوع لوگوں کی پست حالی ہے، پر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ان کی حالت سدھاری اور مستقبل میں جلال ان کا منتظر ہے۔ ہم چاہیں گے کہ مہمانوں سے ایک اور سوال لیا جائے۔ اس کتاب کے مطالعہ کے لیے ہمیں اس کی تقسیم بیان کریں۔ جی، اس کی تقسیم جاننے سے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کو 2، 3 یا پھر 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جی بتائیے۔ 2 حصے 39 ابواب اور 27 ابواب کے، اور میں کہوں گا کہ ہم جانتے ہیں کہ یسایہ کی کتاب کے 66 ابواب ہیں، اور بائبل مقدس میں بھی 66 کتابیں ہیں، اور اسی لیے لوگ اس کو خود میں بائبل سمجھتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ یہ پرانے عہد نامے کو ظاہر کرتا ہے، جس میں 39 کتب ہیں، اور پھر دوسرے حصے میں 27 کتب ہیں، جو کہ نئے عہد نامے کی 27 کتابوں کو ظاہر کرتا ہے۔ 27۔ جی بالکل۔ اور ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ شروع کے 35 ابواب، اور پھر 4 تاریخی ابواب، اور پھر 27 ابواب ہیں، اور پہلا حصہ نبوتی حصہ ہے، اور پھر بیچ میں 4 ابواب 36 سے 39۔ میں کہوں گا کہ 36 یہ باب۔ تاریخی ابواب ہیں، اور پھر مسیحانہ حصہ آتا ہے، مسیحانہ سے کیا مراد ہے؟ جو مسیح کے متعلق ہو، مسیح کی۔ جس میں اس کے مسیحا ہونے کا ذکر ہو۔ اور یہ آسان تقسیم 3 حصوں پر مشتمل ہے، لیکن میں اس کو ایک اور طریقے سے تقسیم کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلا نبوتی حصہ مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 1 سے 12 باب تک پہلا حصہ رویا ہے، اور 13ویں باب سے 27ویں باب تک دوسرا حصہ ہے، جس میں کہوں گا کہ نبوت کا لفظ بہت واضح ہے، اور اس حصے میں یہ لفظ 9 مرتبہ آیا ہے۔ پھر تیسرا حصہ 28 سے 35ویں باب تک، اور اس میں افسوس کا لفظ نمایاں ہے، جو اس میں 6 بار آیا ہے۔ اور یہ پہلے حصے یعنی کہ 35 ابواب کی تقسیم ہے۔ آگے تاریخی حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد مسیحانہ حصہ ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کے بھی 3 حصے ہیں، اور ان کے درمیان ایک جملہ ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں، یا میرا خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ اور میں کہوں گا کہ پہلا حصہ نجات کے متعلق ہے، دوسرا حصہ نجات دہندے کے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ جلال کے متعلق ہے۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، یقیناً آپ کی یہ گہری باتیں ہمیں اس عظیم کتاب کے مطالعے میں بہت مدد فراہم کریں گی۔ اب ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے ساتھ قسط کی دہرائی کریں گے۔ خوش آمدید۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ کیا یہ آسان تھا؟
میں آپ سے 3 آسان سوالات پوچھوں گا اور بھائی یوسف ان کے جوابات کا جائزہ لیں گے۔ پہلا سوال، پرانے عہد نامے کے کتنے حصے ہیں اور اس میں نبوتی کتب کس جگہ موجود ہیں؟ پرانے عہد نامے کے 3 حصے ہیں، توریت یعنی خمسہ موسیٰ، نویین جس میں 5 چھوٹے اور 12 بڑے انبیاء کی کتابیں ہیں، اور کتویم جو توریت اور نبوتی کتب کے علاوہ ہیں، اور یسایہ نبی کی کتب بڑے انبیاء کی کتب میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کیا خیال ہے بھائی بڑے یوسف؟ انبیاء کی کتابوں میں سے یسایہ نبی کی کتاب بڑی ہے۔ جی، یسایہ کی کتاب بڑے انبیاء میں سے پہلی جی کتاب ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ یسایہ نبی کی کتاب نبوتی کتب میں سے ایک ہے۔ اس نبوت کو سمجھنے کا طریقہ بتائیے۔ میں کہوں گا اس کو سمجھنے کے لیے 4 نکات ہیں۔ پہلا نکات، نبوت میں مسیح، اس کے دکھوں اور اس کے آنے والے جلال کی بات ہے۔ دوسرا، پرانے عہد نامے کی نبوت میں کلیسیا موجود نہیں۔ ہمیں افسیوں کے 3 باب سے یہ سمجھ آتی ہے، لکھا ہے مسیح کا وہ بھید جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا۔ تیسرا، اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا۔ جی ٹھیک ہے، ان پیشن گوئیوں کے بیچ میں تاریخی فاصلہ ہو سکتا ہے، جیسے یسایہ 61ویں باب میں موجود ہے۔ کسی پیشن گوئی کو سمجھنے کے لیے اس کو مکمل طور پر سمجھنا ضروری ہے، یعنی ان سب کو اکٹھا پڑھیں اور ایک ساتھ سمجھیں۔ اب میں آخری سوال پوچھوں گا، یسایہ نبی کی کتاب کتنے حصوں میں تقسیم شدہ ہے؟ اس کو 2 یا 3 یا 7 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کی کتابوں کے شمار کی طرح اس میں 66 ابواب ہیں۔ اس کو 39 اور 27 باب 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 39 باب پرانے عہد نامے کو ظاہر کرتے ہیں اور 27 ابواب نئے عہد نامہ کو ظاہر کرتے ہیں، یا ہم اس کے 3 حصے کر سکتے ہیں۔ پہلے 35 باب نبوتی ہیں، پھر 4 تاریخی ابواب اور 27 ابواب جن میں مسیح کی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ اس کو 7 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے 12 ابواب میں رویاں نمایاں ہے، 13 سے 21 باب میں نبوت کا لفظ نمایاں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بھائی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا اور یہ اصلاح کروں گا کہ 13ویں اور 27ویں باب میں نبوت کی بات ہے، اور 28 سے 35ویں باب میں افسوس ہے، جس میں 6 بار افسوس لکھا گیا ہے۔ جی، جس میں 6 بار افسوس لکھا ہے۔ لیکن پوچھنا چاہوں گا، جی کیا ہاں، انہوں نے ٹھیک بالکل جواب دیے؟ اچھے جواب دیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا کے فضل سے اگلی قسط میں اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ شکریہ بھائی، خدا خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، یہ یسایہ کی کتاب ہے۔ یسایہ کے معنی یہوہ کی نجات ہے۔ خدا کے ذہن میں نجات کا کام تھا۔ مجھے امید ہے آج کی قسط سے آپ مستفید ہوئے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس میں ہم یسایہ کی کتاب کے پہلے باب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔